अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद में सूरह अल-बकरा 2 आयत नंबर 164 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेशक आसमानों की पैदाइश में, आसमानों में अक्ल रखने वालों के लिए, सूझबूझ रखने वालों के लिए निशानियाँ। तो आज थोड़ा सा आसमानों के ऊपर, अस्समावात के ऊपर सोच विचार करते हैं, वो काम करते हैं जो अल्लाह ताला को पसंद है। इसी आयत को आप मज़ीद पढ़ें तो आप लोग देखेंगे कि अस्समावात का वर्ड शुरू में यूज़ हुआ है, इसके बाद अस्समा का वर्ड यूज़ हुआ है। अस्समावात प्लूरल है, यानी आसमान, बहुत सारे आसमान, हेवंस, और अस्समा यानी एक आसमान, हेवन। तो इसका मतलब है कि जो हम लोगों ने दरियाफ्त की है वो हो सकता है कि पहले आसमान की हो, अस्समा की हो, जिसमें जो हमसे रिलेटेड है, ज़मीन से रिलेटेड है, और इसके अलावा जो बाकी आसमान हैं, अस्समावात, उनकी अजीम दरियाफ्त अभी बाकी हो। इसी सूरत में सूरह अल-बकरा में आयत नंबर 29 का मफ़हूम है कि वही है जिसने ज़मीन में तुम्हारे लिए सब कुछ बना दिया और फिर 7 आसमान बना दिए। इस आयत का मफ़हूम है, आप लोग देखेंगे इस आयत को तो 7 आसमान बना दिए। और अगर आप मज़ीद स्टडी करेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हो सकता है हमने अभी अपने पहले आसमान को, जो ज़मीन से रिलेट है कर रहा है, उसी को अभी तक स्टडी किया है। उससे आगे हम लोग शायद अभी निकले ही नहीं हैं। हमारे औज़ार, हमारे आलात जो हैं वो अभी सिर्फ इतना ही पढ़ पा रहे हैं कि इस पहले आसमान तक ही पहुंच सकें। इसी तनाजुर में आप लोग मज़ीद देखेंगे सूरह अस-साफ़ात 37 आयत नंबर 6 में है कि अल्लाह ताला ने आसमान दुनिया को सितारों से आरास्ता किया है, सबसे निचले आसमान का। इसका तर्जुमा ये भी किया जाता है, सबसे निचले आसमान को। तो अगर इस पे गौर करें तो इससे महसूस होता है कि शायद आसमान दुनिया जो ज़मीन के साथ का आसमान है, दुनिया के साथ का आसमान है, सिर्फ इसी को शायद सितारों से आरास्ता किया गया है, बाकी आसमानों को शायद नहीं किया गया। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन इससे हम जो सोच सकते हैं वो ये ऐसे सामने आता है। तो अगर सिर्फ आसमान दुनिया को सितारों से आरास्ता किया गया है तो वो सारा जो 6 आसमान हैं इसके अलावा उनकी स्टडी, इसका मतलब है अभी बाकी है, उनको एक्सप्लोर करना बाकी है। हमारे आलात, जैसे कि मैंने भी बताया, हमारे आलात हैं जो अभी उस हद तक शायद पहुंच ही नहीं पाए जो अगले 6 आसमानों के हैं। उनकी हकीकत क्या है वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, या हम हो सकता है पढ़ लिया हो हमने लेकिन हम महसूस ना कर पा रहे हो। इस पर गौर करें तो एहसास होता है कि शायद तख्लीक के कुछ और तबकात हैं, कुछ और हक़ाइक़ हैं, कुछ और तवानाइयाँ हैं जो अभी पोशीदा हैं इंसानी आलात से, इंसान से, और उनको अभी एक्सप्लोर करना बाकी है शायद। यकीनन आसमान, यकीनन ये कायनात बहुत बड़ी है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि शायद ये इतनी बड़ी ना हो जितनी हमें नज़र आ रही है। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं इस बारे में। एक हदीस है जामे तिरमिज़ी की 3298, इसका मफ़हूम है कि एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान 500 साल का फ़र्क है, और 7वें आसमान से आगे तख्त के दरमियान एक समुंदर का गैप है जिसका टॉप और बॉटम ऐसे ही है जैसे एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें तख्लीक के मराहिल पर सोच विचार करते रहना चाहिए, हमें एक्सप्लोरेशन करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी से हमें सही बात का पता चलेगा कहाँ हम स्टे कर रहे हैं, कहाँ पे हमने मूव करना है, हम क्या चीज़ किस तरह से देख रहे हैं, क्या चीज़ किस तरह से नहीं देख रहे हैं। इस सारी चीज़ों का हमें क्लियर होगा। हो सकता है वो उस तरह से चीज़ें ना हों जिस तरह से हमें नज़र आ रही हैं। हो सकता है जो चीज़ हमें बहुत 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 दूर नज़र आ रही है वो उतनी दूर ना हो, और ये भी हो सकता है कि उस जो चीज़ जो हमें बहुत करीब नज़र आ रही है वो उतनी करीब ना हो। फिर एक और चीज़ पर आप लोग गौर करें, सूरह ज़ारियात है, सूरह नंबर 51, इसकी आयत नंबर 47 में है कि आसमान फैल रहा है और वसअत दे रहा है अल्लाह ताला आसमान को। अगर हम बिग बैंग की थ्योरी को स्टडी करें तो हम लोगों को ये पता चलता है, और तकरीबन आलमोस्ट सारी साइंटिफिक कम्युनिटी ये बात समझ रही है कि ये जो पूरा आसमान, जो हमारी पूरी कायनात है, ये फैल रही है। बिग बैंग के बाद से जैसे ही वो बड़ा धमाका हुआ उसके बाद से फैलना शुरू हो गई है हमारी कायनात। तो इस आयत में भी यही अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आसमान फैल रहा है, वसअत आ रही है आसमान के अंदर। आप लोग एक और चीज़ नोट करें इस आयत के अंदर कि अल्लाह ताला ने समा का वर्ड यूज़ किया, यानी सिंगुलर, एक आसमान का।
تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم غور و فکر کر سکتے ہیں. ایک چیز ہے جس سے آگے بڑھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ صرف سماعت دنیا یعنی دنیا کا جو آسمان ہے وہ پھیل رہا ہے. باقی 6 آسمانوں کے بارے میں شاید یہ چیز نہ ہو، ان کے فیکٹس اس سے ڈیفرنٹ ہو. شاید یہی آسمان ہے جو کہ پھیل رہا ہے اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اوپر آسمان کی طرف آپ لوگ غور کریں تو وہاں پہ ستارے بہت سارے نظر آئیں گے. بہت ہی خوبصورت تخلیق اللہ تعالیٰ کی. اتنا پیارا سا آسمان لگتا ہے رات کے ٹائم پہ ستاروں کو دیکھ کے. ستاروں پہ بھی ہم لوگ غور و فکر کر سکتے ہیں. سائنٹیفک ڈسکوریز نے ہم لوگوں کو یہ چیز بتائی ہے، بے شک سائنٹیفک ڈسکوریز اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہم لوگوں کو سمجھ آیا ہے اس میں یہ کہ جب کوئی ستارہ اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچتا ہے تو اپنا زیادہ تر ماس کھو دیتا ہے، اور لگ بھگ سورج کی سے 1.5 گنا ماس کا رہ جاتا ہے. ابھی بھی سورج سے 1.5 گنا ہے، لیکن اس کا سائز اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ ایک 16 کلومیٹر کے ننھے سے جسم کے قطر میں یہ فٹ ہو جاتا ہے. یعنی 16 کلومیٹر کا قطر ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا ہیونلی باڈی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر تقریباً سورج سے 1.5 گنا زیادہ ماس. اسے تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے، باقی صحیح وزن تو رینج ویری کرتے ہیں، ان کی جو رینج ہے. یہ ایک اس ستارے کی بات ہو رہی ہے جو بوڑھا ہو گیا. اگر شروع کے کسی ستارے کو لیں تو وہ اس کے اندر اسی وزن کا اگر ستارہ لیں تو اس کا سائز تقریباً 16 لاکھ کلومیٹر کے قطر کا ہوگا. کہاں 16 کلومیٹر اور کہاں 16 لاکھ کلومیٹر کا قطر. اور اتنے چھوٹے قطر کے اندر اتنا زیادہ وزن فٹ ہو جاتا ہے. ان میں سے اکثر نیوٹران سٹارز ہوتے ہیں جو پرانے ستاروں کے ریمننٹس ہوتے ہیں یا پرانے ستاروں سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. چلیں ایک اندازہ لگاتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق اگر فرض کیا آپ ان نیوٹران سٹار سے ایک چائے کا چمچ لیتے ہیں، ان کے پاس جا کے وہاں سے ایک چائے کا چمچ آپ لوگ اٹھا لیتے ہیں. ایک چائے کا چمچ یعنی لگ بھگ 5 ملی لیٹر کے برابر کا وزن وہاں سے اٹھاتے ہیں، تو یہ اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 5.5 ضرب 10 کی پاور 12 کلو گرام ہوگا، جو کہ اہرام مصر کے وزن سے لگ بھگ 900 گنا زیادہ ہے. ایک اور اندازہ یہ ہے کہ اگر ان سے آپ ایک ٹیبل سپون کے برابر چمچ لیتے ہیں نیوٹران سٹار سے، تو وہ تقریباً 900 ارب کلو گرام کا ہوگا، جو کہ تقریباً ماؤنٹ ایوریسٹ کا وزن بنتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر سورج سے ایک چمچ لیتے ہیں ٹیبل سپون کے برابر کا، تو وہ تقریباً 2 کلو گرام کا، ایک پرانے لیپ ٹاپ کے وزن کے برابر لگ بھگ اس کا وزن ہوگا. ایک چمچ کی بات کر رہا ہوں، ایک چمچ آپ لوگوں نے اس سے اٹھایا ہے. اتنا ڈینس، اتنا سکیف قسم کا میٹیریل ہے نیوٹران سٹار جو پرانے سٹار ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کتنی خوبصورت ہے کہ جو چیز ہمیں لگتا ہے کہ یہ اب فرض کی آپ لوگوں کو لگے گا کہ ایک چائے کا چمچ ہی تو ہے یار، لیکن وہ بھی آپ لوگ ناممکن ہے کہ اٹھا سکیں، اتنا بھاری ہے. تو جو چیز نظر آ رہی ہے وہ شاید اس طرح سے نہ ہو. آپ لوگ دور سے دیکھ کے کہیں گے یہ چائے کا چمچ ہی تو ہے، اس میں کیا ہے، لیکن وہ اٹھانا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیق ہے یہ تو آسمان پر موجود ستاروں سے ریلیٹڈ بات ہوگی. آپ لوگ ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ نوٹ کریں گے اگر آپ لوگ پڑھیں گے، جیسے میں نے اس دن دیکھا کہ رائل میوزیمز گرین وچ کی ویب سائٹ پر لکھا ہوا تھا کہ زمین پر اسپیس ڈسٹ گرتی رہتی ہے، خلائی گرد و غبار زمین کی طرف آتی ہے. یہ پتھروں اور دھاتوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور شہابیے اور دمدار ستاروں سے جو ڈسٹ بنتی ہے وہ زمین کی طرف آتی ہے. وہ اتنے چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل ہوتی ہے کہ انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی آپ باہر کھڑے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جب بھی آپ باہر کھڑے ہیں آپ کے اوپر وہ گری ہے اور آپ اپنے ساتھ اندر لے آئے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس کا. ہر سال لگ بھگ 5200 ٹن کے مطابق برابر یہ جو اسپیس ڈسٹ ہے یہ گرتی ہے، اور تقریباً ڈیلی کی 14 ٹن کے برابر بنتی ہے. ہر انسان کے حساب سے اگر اندازہ لگائیں تو تقریباً 1.7 گرام کے برابر یہ اسپیس ڈسٹ بنتی ہے، جو ہر انسان پر اگر اندازہ لگائیں تو گرتی ہے، جو 2 عام پیپر کلپس کے برابر کا وزن بنتا ہے. یعنی اتنا چھوٹا وزن ہے، لیکن یہ چھوٹا وزن اگر سارا اکٹھا ہو جائے تو کتنا بڑا ہے یہ آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 2 بڑے افریقن ہاتھیوں کے برابر کا وزن بنتا ہے.
دو بڑے افریقن ہاتھی اگر فرض کیا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دو بڑے افریقن ہاتھی کے برابر کا وزن کسی بھی جگہ پر گرائے تو وہاں پر تو اچھا خاصا نقصان ہو جائے گا. اس کو ایک اور چیز سے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ تقریباً 22 مہران گاڑیاں ڈیلی اوپر سے گر رہی ہیں ان کے وزن کے برابر کا. اگر فرض کی یہ وزن اکٹھا گرتا ہوتا تو اب تک شاید زمین جب سے بنی ہے اب تک وہ زمین دوبارہ سے تباہ ہو چکی ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کے کام ہے خوبصورت کام. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بچا کے رکھا ہوا ہے اور سسٹم بھی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں یہ تباہ و برباد ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم کریٹ کیا کہ وہ تباہ و برباد نہیں ہو رہا, وہ چل رہا ہے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت سوچنے کا پہلو ہے کہ اللہ کی خوبصورت تخلیق ہے یہ, جس نے ساری انسانیت کو سنبھال بھی رکھا ہے اور سوچنے کے موقع بھی دے رہی ہے. ہمارے آسمان میں نیوٹران سٹارز کے علاوہ جو بہت ڈینس ہیں, بہت بھاری ہیں اور چھوٹے ہیں, بہت چھوٹے ہیں, ان کے علاوہ بھی ایک بالکل ڈفرینٹ قسم کے خوبصورت قسم کے ستارے موجود ہیں. ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں کہ ستارے بہت گرم ہوتے ہیں لیکن یہ ستارے ایسے ہیں جو سرد ہوتے ہیں. انہیں براؤن ڈوارفز کہا جاتا ہے. یہ ناکام ستارے ہوتے ہیں. ان کے اندر ایٹمی اشتعال ختم ہو چکا تھا اس لیے یہ ٹھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں. ان ستاروں میں سب سے سرد طبقہ وائی ٹائپ ستارہ کہلاتے ہیں. یہ ان کی سطح کا اگر آپ لوگ ٹمپریچر دیکھیں تو کچھ 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک ان کی سطح کا ٹمپریچر ہوتا ہے. یعنی اگر آپ ان کی سطح کو چھو سکتے تو ایک چائے گرم کپ جو چائے کا ہے اس سے شاید یہ آپ کو ان کی سطح ٹھنڈی لگتی. ان کے مقابلے میں زمین کے کئی صحرا جو ہیں وہ جیسے ایران کا صحرا وہ اس سے زیادہ گرم ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اتنی ڈائیورس ہے, اتنی خوبصورت. آپ کو ایک کے بعد ایک انٹرسٹنگ چیز ملے گی. جو آپ سوچتے تھے وہ اس طرح سے نہیں تھا, جو آپ نہیں سوچ رہے تھے وہ ہو رہا تھا. آپ سوچتے تھے کہ یار ساری جگہ صرف گرم ستارے موجود ہیں, تو ایسا نہیں تھا. آپ سوچتے تھے کہ فلاں چیز بہت دور تھی تو ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, کائنات کی, آسمان کی تخلیق ہے, جسے دیکھیں, جس پر غور کریں تو ایک کے بعد ایک انٹرسٹنگ چیز سامنے آتی ہے. ایسے انسپریشن ملتی ہے کہ یار اب اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ تھا. ستاروں کی بات کی ہے ہم نے, سائنٹیفک ڈسکوریز کی بات کر رہے ہیں. تو سائنس کو ہی لے کے آگے چلتے ہیں اور اندازے کے اوپر چلتے ہیں کہ اگر سائنسدانوں کو دیکھیں تو انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ ہماری ملکی وے گیلیکسی, جو ہماری ملکی وے کی کہکشاں ہے, اس کے اندر لگ بھگ 100 سے 400 ارب ستارے موجود ہیں. اس کا اندازہ آپ لوگ اس طرح لگائیں کہ اگر ہر انسان کے حصے میں ایک ستارہ رکھ دیا جائے تو اسے تقریباً 12 سے 48 ستارے ملیں گے. یہ تو ستاروں کی بات تھی. اگر پوری کائنات کو دیکھیں, اس پوری یونیورس کی اسٹڈی کریں تو اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 2 ٹریلین گیلیکسیز موجود ہیں. جس طرح ہماری ملکی وے گیلیکسی ہے اس طرح کی تقریباً 2 ٹریلین گیلیکسیز موجود ہیں. اور اگر ہر انسان کے حصے میں ایک گیلیکسی ڈال دی جائے تو لگ بھگ 220 سے 250-60 کے قریب گیلیکسیز کہکشائیں ہر انسان کے حصے میں آئیں گی. اتنی کہکشائیں یونیورس کے اندر اندازاً موجود ہیں. صحیح علم تو اللہ کے پاس ہے لیکن ہم جو تھوڑی بہت کیلکولیشن کر پائے ہیں, اندازے لگا پائے ہیں, سائنس اس کے مطابق اس طرح لگا. تو اس وسعت کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جو چھوٹی سی زمین کے چھوٹے چھوٹے پلاٹس کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں, یہ زمین کا حصہ میرا ہے, یہ زمین کا حصہ میرا ہے. چھوٹی سوچ کے مالک ہیں ہم لوگ. بڑا سوچیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑیں. اللہ تعالیٰ کتنا کچھ آپ کو دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کتنا کچھ آپ کو دے سکتے ہیں یہ اس سے اندازہ لگائیں. ان السماوات کی تخلیق کے اوپر غور کرنے سے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے, وسعت کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات بہت وسیع ہے, بہت وسیع ہے. اگر ہم پریزنٹ سائنٹیفک ڈسکوریز کے اوپر جائیں, جو پریزنٹ سائنٹیفک نالج ہے اس کے اوپر جائیں, تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمین اور سورج کے درمیان کا فاصلہ لگ بھگ 150 ملین کلومیٹر کا ہے. اس کا اندازہ آپ لوگ اس طرح لگائیں کہ اگر فرض کیا کوئی شخص 4.85 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنا شروع ہو, جو تقریباً ایک تیز قدم رکھ کر چلنے کی طریقہ ہے, اس رفتار سے وہ چلنا شروع ہو تو اسے تقریباً 3567 سال لگیں گے سورج تک پہنچنے کے لیے. صرف سورج پہ پہنچنے کے لیے چل کے 3567 سال ہیں.
اس سے اگلے ستارے، اس سے اگلی کہکشائیں، اور پھر پوری کائنات، یہ کتنی وسیع ہوگی شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور کریں تو دماغ وسیع ہوتا ہے، انسان بڑے لیول پر سوچنا شروع کرتا ہے، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے تو یقیناً وہ کچھ اس کو مل سکتا ہے جس کی وہ سوچ بھی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ بہت امیر ہیں، وہ خالق ہیں اس ہر چیز کے۔ ہم لوگ اس چھوٹی زمین کے لیے لڑنا چھوڑ دیں تو زیادہ ہم لوگ سمجھدار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے امیر ہیں اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سونے اور چاندی بنانے کی فیکٹریاں ہیں۔ نیوٹران سٹارز کو ہم لوگوں نے پڑھا، وہ ستارے ہیں جو ڈینس ہیں، جن کا ایک اگر سطح سے آپ لوگ ایک ٹیبل سپون اٹھا لیں تو اس کا وزن بھی اتنا زیادہ ہے کہ ایک ماؤنٹ ایوریسٹ سے زیادہ وزن ہے اس کا۔ یہ نیوٹران سٹار جب آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت قیمتی دھاتیں پیدا ہوتی ہیں، جیسے سونا، چاندی، پلیٹینم، پلیڈیم، یہ بہت ہی قیمتی دھاتیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ عام طور پہ کائنات میں پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ فیکٹریاں ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں، جن سے سونا اور چاندی بن رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے وہ کریں، پھر آپ کو وہ کچھ ملے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سونا چاندی تو چھوٹی چیز ہے، سونا چاندی بنانے والی فیکٹریاں آپ کو مل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں آ سکتا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا۔ ہم لوگ جو فزیکل ورلڈ میں آج کی دنیا میں رہ رہے ہیں وہ سائنس کو مانتے ہیں، ٹیکنالوجی کو مان رہے ہیں، اس کی بیسس پر ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ سائنس کو اگر دیکھیں تو سائنس کہتی ہے کہ ستارے، سیارے، کہکشائیں، یہ ساری اس نے پڑھی ہیں، لیکن صرف 4% حصہ ہے اس کائنات کا جو سائنس نے دیکھا ہے۔ 96% حصہ غیر مرئی مادہ، غیر مرئی توانائی یعنی ڈارک میٹر، ڈارک انرجی پر مشتمل ہے، جس کا سائنس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے۔ موجود ضرور ہے 96% حصہ، لیکن وہ کیا ہے کیا نہیں ہے سائنس اس تک پہنچ ہی نہیں پائی۔ 4% حصے کو وہ صرف اپیرنٹلی دیکھ پائی ہے، ایکسپلور کر پائی ہے، باقی 96% حصہ آؤٹ آف دا باکس ہے، سائنس کو نہیں پتا اس بارے میں۔ تو آگے سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ یار خدا کہاں ہے، تم لوگ اللہ کی بات کرتے ہو، وہ کہاں ہے؟ اسے کہیں یار ڈارک میٹر، ڈارک انرجی جو اس کائنات کا 96% حصہ ہے وہ کہاں ہے؟ تم وہ بھی تو سرچ کر کے بتاؤ نا پہلے، تم بڑا بن رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے، سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ ہے، باقی سب کچھ ہمیں نہیں پتہ وہ ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس کے بارے میں صحیح نہیں پتہ۔ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی اس طرح سے نہ ہو، جو چیز ہم سن رہے ہیں وہ بھی اس طرح سے نہ ہو، جو دور نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے وہ قریب ہو، جو چھوٹی نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے وہ بہت بڑی ہو۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے، اس کو واقعی پڑھنا پڑے گا، اس کو واقعی اس کے اوپر غور و فکر کرنا پڑے گا، تبھی پتہ لگے گا کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے۔ یہ تھا تھوڑا سا کائنات کے اوپر غور و فکر، کچھ باتیں پتہ لگی مجھے، کچھ نہیں پتہ لگی۔ آپ لوگوں کے پاس کچھ انفارمیشن ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں مجھے، کیونکہ اس طرح سے نئے پوائنٹ سامنے آتے ہیں تو نئی ڈائمینشنز میں بندہ موو کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔